औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आबिद नईमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज से मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद आबिद नईमी। हुर्मत रमज़ान ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रमज़ानुल मुबारक अपनी रहमतें बरकतें लुटाता हुआ अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है और यकीनन अल्लाह के नेक बंदे दिन को रोज़ा रखते हैं, रात को नमाज तरावी में अल्लाह की इबादत करते हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब की इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमारे दिन भर की जो मसरूफियात हैं, दुआ है अल्लाह ताला हमें मामूलात नबवी के ऊपर उनको गुजारने की तौफीक अता फरमाए। यकीनन हम एक ऐसी जगह पर रहते हैं, ऐसे मुल्क में रहते हैं कि जहाँ गुर्बत है, बेरोज़गारी है, परेशानियां हैं, मसाइब व आलाम हैं और सारा दिन रोज़े की हालत में काम काज भी लोग करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, कोई भी काम है और इन हालात के अंदर रोज़े को कैसे गुजारना है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या मामूलात थे रोज़े के हवाले से, रमज़ान शरीफ के हवाले से। हुज़ूर अलैहिस्सलाम रमज़ान की तैयारी कैसे किया करते थे, रमज़ानुल मुबारक में पूरे दिन के क्या मामूलात हुआ करते थे, ये यकीनन इनका जानना हमारे लिए ज़रूरी है। आज जिस टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू होने जा रही है, मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि हम दिन भर के अपने मामूलात को मामूलात नबवी के मुताबिक गुजारने की कोशिश करें। आज हमारे पास तशरीफ़ फरमा है जानी पहचानी शख्सियत जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आसिफ हुसैन मजहरी साहब। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ किबला कि आप हमारे पास तशरीफ़ फरमा हुए। किबला रमज़ान शरीफ तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बरकतें लुटाता हुआ गुजर रहा है और उसका पहला अशरा अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। आप क्या फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात क्या थे, मामूलात नबवी क्या हैं, आप इस हवाले से क्या फरमाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किबला मुफ्ती साहब, मामूलात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद ये है कि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या क्या अमल मुबारक होता था। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के अंदर क्या क्या अमल मुबारक फरमाते थे, उन्हीं अमाल को मामूलाते नबवी कहा जाता है। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका बिन्ते सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि जब शाबान का आखिरी अशरा आता था तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कमर बस्ता हो जाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रमजान की तैयारी शुरू फरमा देते थे और आप घर वालों को भी तलकीन करते थे, अपने अइज़ा व अकारिब को भी तलकीन करते थे कि रमजान शरीफ आ रहा है, रमजान की तैयारी कर लो। बल्कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो अपने गुलामों को, अपने सहाबा को भी जमा फरमा कर दर्स देते थे कि रमजान शरीफ आ रहा है, रमजान की तैयारी कर लो। रमजान मुबारक ये वो महीना है जिसकी हर लम्हे हर सात के अंदर अल्लाह ताला करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। अल्लाह ताला अपनी बरकतों से लोगों को माला माल करता है। बल्कि मैं एक हदीस पाक के अंदर पढ़ रहा था, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान शरीफ की हर सात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला 6 लाख बंदों की मगफरत फरमाता है। वो 6 लाख बंदे किबला जिन पे जहन्नुम वाजिब हो चुकी है, अल्लाह 6 लाख बंदों को जन्नत अता फरमा देता। कितना खूबसूरत महीना। और इस महीने में भी अगर हम मोहतरम हजरात, अगर इसके बावजूद ये रिवायात सुनने के बावजूद भी अगर हम रमज़ान की कदर ना करें और रमज़ानुल मुबारक को ऐसे ही हम गुजार दें, बाज़ दोस्तों को देखा है किबला के रमज़ान से पहले माशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं और सारे काम काज भी चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो ही रमज़ान शरीफ आता है तो वो बीमार हो जाते हैं, रमज़ान के रोज़े भी ज़ाय हो जाते हैं। और फिर दूसरा ये कि हमें एक जो है ना यानी कि बहाना मिल जाता है
کہ جناب ہم کام کاج کرتے ہیں، اگر کام نہیں کریں گے تو پھر گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ تو کیا صحابہ اکرام روزے نہیں اللہ رکھتے تھے؟ کیا صحابہ اکرام کے بیوی بچے بے نہیں تھے؟ شک صحابہ اکرام کے وہ پورا جو ہے نظام کیسے چلتا تھا؟ تو بڑی خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی ہے۔ قبلہ، اسی مقام پہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ میں ایک ناول پڑھ رہا تھا انگریز ڈاکٹر کا۔ جی جی۔ انگریز ڈاکٹر کہتا ہے اگر کوئی شخص 25 دن تک 10 گھنٹے بھوکا اور پیاسا رہے، اچھا۔ اس بندے کو کینسر نہیں لگے گا۔ ہمارا اللہ کتنا اکبر، پیارا اللہ دین اکبر، ہے، سبحان اللہ، کتنا پیارا سبحان اللہ، اسلام ہے۔ ہم سبحان 25 اللہ۔ دن نہیں بلکہ پورا ایک ایک مہینہ مہینہ، کیا بات روزہ ہے! رکھتے ہیں، اور جو شخص بھی روزے رکھتا ہے ہر سال رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کینسر کے مرض سے محفوظ فرما سبحان دیتا ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ اس نے تو 10 گھنٹے کا کہا، تو ہمارا جی روزہ تو 10 سبحان گھنٹے سے زیادہ بے ہوتا ہے۔ شک بے یعنی شک ہمارا دین کتنا پیارا ہے سبحان کہ اللہ اس نے 25 دن کا کہا تو سبحان ہمارا اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پورے مہینے کے روزے فرض بے کر شک دیے۔ اس نے 10 گھنٹے کا کہا تو ہمارا تو 10 گھنٹے سے کہیں زیادہ روزہ ہوتا ہے۔ بے شک تو یقیناً ہمارا دین کتنا خوبصورت دین ہے، اور پھر اس کے باوجود بھی اگر ہم دین کے اوپر نہ چلیں اور دین کے بے مطابق زندگی نہ گزاریں تو یقیناً پریشانیاں تو بے آتی شک ہیں پھر ہمارے بے لیے۔ شک اچھا میں قبلہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان شریف میں آپ کی روٹین کیا ہوتی تھی؟ معمولات کیا ہوتے تھے؟ قرآن مجید کی تلاوت ہے، قرآن مجید کا دور ہے، جی اور پھر اس والے سے جی آپ کیا فرماتے ہیں؟ قبلہ مفتی صاحب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول مبارک تھا۔ آپ رمضان شریف کے اندر ہر سال ایک مرتبہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے دور فرماتے تھے، ماشاء لیکن اللہ۔ جس سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہوا، آپ نے 2 مرتبہ دور فرمایا ہے۔ اچھا۔ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مشکات شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ قرآن لوگوں کے سینوں سے اس طرح نکلتا ہے جس طرح تیر کمان سے نکلتا ہے۔ اللہ پوچھا اکبر، گیا یا اللہ رسول اکبر۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیوں نکلتا ہے لوگوں کے سینوں سے قرآن؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جب لوگ قرآن کی تلاوت کو ترک کر دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر قرآن لوگوں کے سینوں سے نکل جاتا ہے۔ اسی اللہ لیے اکبر۔ آج اکثر 100 میں سے اگر دیکھیں تو 20 حفاظ کو 30 حفاظ کو منزل یاد نہیں ہے۔ وہ اسی لیے یاد نہیں ہے قبلہ، یہ حفاظ کی اپنی سستی ہے۔ اگر حفاظ کرام اس سستی کو ترک کر دیں، قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں، تو قرآن ہر کسی کے سینے کے اندر محفوظ ہو سکتا ہے اللہ کے فضل اور اللہ بے تعالیٰ کی شک، بے توفیق شک۔ سے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑا کوئی بدبخت بھی نہیں ہے کہ جو قرآن کو یاد کرے پھر قرآن کو بھلا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اور اللہ کریم قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قبلہ مفتی صاحب، قرآن مجید فرقان حمید کا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال آپ کا وصال ہوا 2 مرتبہ دور فرمایا، اور یہ حفاظ کو نبی پاک علیہ السلام نے پیغام دیا کہ کم از کم 1 سال کے اندر 2 مرتبہ تم قرآن کا دور کر لو تو قرآن تمہارے سینے سے نکلے گا نہیں، تمہارے سینے میں محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ قبلہ، میں نے بہت سارے حفاظ کرام کو دیکھا ہے جن کی روٹین ہے، جی اور رمضان شریف میں تو روٹین ہوتی ہے، لیکن رمضان کے علاوہ بھی جی کہ وہ حفاظ جو ہیں وہ اپنی دور کو مسلسل وہ جاری رکھتے ہیں، ماشاء اللہ وہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ ماشاء اللہ اور بہت سارے ایسے کہ جس بھی شعبے کے ساتھ تعلق ہے، وہ شعبہ اپنی جگہ، وہ کام کاج اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ قرآن مجید کی دور کرتے رہتے ہیں، اللہ قرآن مجید کو پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ اسی وجہ سے پھر رمضان میں ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، سبحان پریشانی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا قبلہ، رمضان المبارک میں جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے باقی معمولات ہوتے تھے، ظاہر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ہماری زندگی کے لیے ایک نمونہ ہے، پوری دنیا کے لیے قبلہ نمونہ مفتی ہے۔ صاحب، میرے ذہن میں بڑی پیاری حدیث پاک آ رہی ہے جی جی قرآن پاک کے حوالے سے، میرا دل کرتا ہے وہ بھی میں سنا جی دوں۔ جی بالکل۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے،
اس کو مجھ سے مانگنے کا وقت ہی نہیں ملتا، دعا کا ٹائم ہی نہیں ملتا، قرآن پڑھتا ہی پڑھتا رہتا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے بن مانگے میں اس کو سب کچھ عطا کر دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اس سے اللہ، بڑی کیا برکت کیا ہوگی۔ بات ہے، یعنی کہ گویا کہ جو آدمی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے جی کثرت کے ساتھ، بے تو شک، اس کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ہاتھ ضرورت پھیلانے نہیں کی پڑتی۔ ضرورت نہیں ہے۔ آج ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی مشکل سے اس کا گزارا ہو رہا ہے، تو اس لیے ہمیں ایک قبلہ مفتی صاحب نے ایک بڑا خوبصورت جو ہے وہ ایک نسخہ بھی دے دیا کہ ہم اگر قرآن مجید کی تلاوت کو جاری رکھیں، قرآن مجید کی تلاوت کو کثرت کے ساتھ کرتے رہیں، تو ہماری تمام مشکلات آسان ہو سکتی ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اچھا قبلہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معمولات تھے وہ یہ عبادات کے حوالے سے یہ چیزیں آتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یقیناً اعتکاف بھی کیا، اور حضور کا اعتکاف کا کیا شکل ہوتی تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعتکاف کی کیا شکل ہوتی تھی؟ حضور کتنے دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے؟ قبلہ مفتی صاحب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے، یعنی آخری 10 دن آپ اعتکاف کرتے تھے۔ جس سال حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو اس سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ اچھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سنت اعتکاف کرنے والے کو ایک حج اور ایک یا 2 عمروں کی بھی روایت آتی ہے، 2 عمروں کا مقبول حج اور مقبول عمروں کا اللہ تبارک و تعالی اعتکاف کرنے والے معتکف کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب اعتکاف پہ بیٹھے تو حضرت اما عائشہ الصدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا حجرہ مبارک بالکل مسجد کے ساتھ متصل تھا، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اپنا سر مبارک دھلانے کی حاجت ہوتی تو حضور علیہ السلام مسجد کی کھڑکی سے اپنا سر مبارک باہر نکالتے، حضرت اما عائشہ الصدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا سر مبارک جو ہے وہ دھلا دیا کرتی تھی۔ تو پتہ چلا کہ اعتکاف کی حالت میں معتکف باہر والے سے مسجد کے اندر کھڑے ہو کر کلام بھی کر سکتا ہے، مسجد کے اندر کھڑے ہو کر باہر والے کو کوئی چیز دے بھی سکتا ہے، اسے لے بھی سکتا ہے۔ لیکن آج کل جو قبلہ مفتی صاحب اعتکاف کے نام پہ لوگوں نے ڈرامہ رچایا ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہت افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کہ اعتکاف پہ بیٹھتے ہیں تو نوجوان پورا دن وہ موبائل کا پیکج کروا لیا، باتوں پہ لگے رہے، یا اعتکاف پہ بیٹھے ہیں تو 3-4 بندے اکٹھے ہو کر دنیاوی باتیں کرتے رہے۔ اعتکاف کا یہ تو مقصد نہیں ہے۔ اعتکاف کا مقصد ہے اپنے رب کو راضی کرنا، علیحدگی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا، اپنے رب کو منانا۔ تو لوگ جو اپنا اصل مقصد ہوتا ہے اس کو کھو بیٹھتے ہیں۔ بس اعتکاف پہ بیٹھ گیا لیکن اپنے جو معمولات ہیں وہی دنیاوی چلاتے رہے، بلکہ اعتکاف کا تو مطلب ہے دنیا کو ترک کرتے، دنیا کو چھوڑ کر آپ اللہ کی بارگاہ میں آ گئے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کی ان 10 دنوں کے اندر خوب عبادت کریں اور اپنے رب کو راضی کریں، اپنے مالک کو راضی کریں۔ وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے نا، سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان شریف کے اندر اپنی بخشش نہ کرا سکے وہ شخص بدبخت ہے، اس کا نصیب اچھا نہیں ہے، اس کا نصیب برا ہے کہ رمضان شریف کو بھی اس نے پایا تو رمضان کے اندر اپنی بخشش نہ کرا سکا۔ اللہ ہم سب کو رمضان شریف کی بابرکت ساعتوں میں، بابرکت لمحات میں زیادہ سے زیادہ عبادت و ریاضت کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ایک مصروف ٹائم میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ محترم حضرات، ہمارے یہ حرمت رمضان ٹرانسمیشن الحمدللہ پورے آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل عابد نعیمی آفیشیل اور فیس بک پیج کو بھی لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اس کو لوگوں تک آگے سے زیادہ پہنچائیں تاکہ ہمارا یہ پیغام جتنے لوگوں تک پہنچے گا انشاءاللہ اس ثواب کے اندر آپ بھی برابر کے شریک ہوں گے۔ اسی کے اوپر آج ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں، پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔